अहबाब सुमानी, आज आपके खादम होते हुए आपके खुदा बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आपके पाक हजूर में सजदा रेज़ हैं, इस ईमान के साथ कि आप अपने लोगों को कभी शर्मिंदा रसवा नहीं होने देते, बल्कि अपने नाम के जलाल के सरफराज से हैं। मेरे पाक पवित्र खुदा मिन्नत करता हूँ, आज इस शाम को आपके यीशु मसीह नाम के नाम करते हैं, क्योंकि आपके कलाम अक़दस में मरकूम है, काम या कलाम करो मेरे यीशु के नाम से करो। और आज आपके यीशु मसीह नाम के नाम के वसीला से प्यार बे खुदा चाहता हूँ, अपना जलाली हाथ बढ़ाकर आज शाम ब्लेस कीजिएगा, बरकत दीजिएगा। और स्पेशल तौर पर उर्दू क्रिश्चियन फेलोशिप के लिए, बैंकॉक के लिए बड़ा शुक्र करते हैं कि जिस प्लेटफार्म के वसातत से आज हम फिर से आपके साथ, आपके लोगों के साथ मुखातब हैं। इस प्लेटफार्म के लिए बरकत और सलामती की अपील करते हैं। इंटरनेशनल रोमन चर्च के लिए बरकत और सलामती की अपील करते हैं। और पवित्र खुदा, जितने भी हमारी टीम में लोग शामिल हैं, उन सब के लिए बरकत और सलामती की अपील करते हैं और मिन्नत करते हैं कि अपना लाहियत बढ़ाकर ब्लेस करना, बरकत देना, ताकि आपका यीशु नाम जलाल पाए। और आज पवित्र खुदा अपने आप को आपके पाक लहू में डिप करता हूँ और आपके सामने सरेंडर करता हूँ और मिन्नत करता हूँ कि लफ्ज़ों की तरतीब अता कीजिएगा, लफ्ज़ों का ज़ख़ीरा दीजिएगा, अंदाज़ बयान दीजिएगा, ताकि पवित्र खुदा जब आपके यीशु मसीह नाम के नाम से आपके कलाम के लिए लब किशाई करूँ तो आपका यीशु नाम जलाल पाए। कुदरत वाले खुदा, मैं घटूँ और आप बढ़ें, क्योंकि आप बढ़ने के लायक खुदा हैं। ऐ कुदरत वाले खुदा, मिन्नत करता हूँ, अपना जलाली हाथ बढ़ाकर शुरू से लेकर आखिर तक हमारी सहायता कीजिएगा। इस सारे इंटरनेट के सिस्टम को आपके पाक लहू में डिप करता हूँ। प्यारे खुदा, चाहता हूँ जहाँ जहाँ से लोग प्यारे खुदा आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं या कि जुड़ने वाले हैं, उन सब के लिए बरकत पे बरकत मांगता हूँ। और पवित्र खुदा मिन्नत करता हूँ कि प्यारे खुदा, जो भी आज लाइव हमारे साथ कलाम सुन रहे हैं या कि बाद में जो कलाम सुने, वो आपके यीशु मसीह नाम के नाम से बरकत पे बरकत पाएँ और आपके जलाल का वसीला बने। मेरे पवित्र खुदा, मिन्नत करता हूँ, आज का कलाम रायगा न जाए, बल्कि आज का कलाम 100 का 100 गुना फलदार साबित हो और आपके लोग इस कलाम के वसीले से पवित्र खुदा अपनी ज़िंदगी आपके चरणों में रखने वाले बन सके। शुरू से लेकर आखिर तक हमारी सहायता कीजिएगा, यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। अज़ीज़ों, हम शुक्र करते हैं खुदा उनके जलाल के लिए, उसके इरफान के लिए, उसके रहम के लिए, तस के लिए, जो कि मेरे और आपके खुदा ने हमें आज सिखाना चाहते हैं। मेरे अज़ीज़ों, आएँ आज हम अपनी ज़िंदगी की नसीहत के लिए खुदा उनके मुक़द्दस कलाम में से सीखते हैं। मुक़द्दस मरकस रसूल की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की अंजील मुक़द्दस, उसका 2 बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 5 आयत तक हम खुदा उनके मुक़द्दस कलाम में से सीखेंगे। जैसा कि खुदा उनके ज़िंदगी बख्श कलाम में यूँ शाहिद तारीफ़ है, कई दिन बाद वो कफ़र नहूम में फिर दाखिल हुआ तो सुना गया कि वो घर में है। फिर इतने आदमी जमा हो गए कि दरवाज़ा के पास भी जगह न रही और वो उनको कलाम सुना रहा था। और लोग एक मफलूज को चारपाई से उठवाकर उसके पास लाए, मगर जब वो भीड़ के सबब से उसके नज़दीक ना आ सके तो उन्होंने उस छत को जहां वो था खोल दिया और उसे अधेड़ कर चारपाई को जिस मफलूज पर लिटाया था लटका दिया। यीशु ने उनका ईमान देखकर मफलूज से कहा, बेटा, तेरे गुनाह माफ़ हुए। खुदा उनके मुक़द्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने में खुदा उनकी ख़ास बरकत हो। अज़ीज़ों, हम खुदा का शुक्र करते हैं इस मुक़द्दस कलाम के लिए जो मेरे और आपके खुदा आज हमें सिखाना चाहते हैं। मेरे अज़ीज़ों, ये जो वक़्त गुज़र रहा है वो हम सब के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। चाहे कोई मुल्क पाकिस्तान में है, चाहे वो
پاکستان سے باہر ہے، چاہے وہ یورپ، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا یا کہ افریقہ، کہیں بھی کسی بھی بر اعظم میں ہے یا کہ دنیا کے کسی بھی خطے میں ہے، ان سب کے لیے یہ ٹائم جو گزر رہا ہے لمحہ فکریہ ہے۔ کیوں کہ جب ہم حالات پر نظر کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دن بدن حالات، وقت، موسم چینج ہو رہے ہیں، لیکن ان ساری باتوں کے باوجود ہمیں ایک بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں خدا ان کے کلام اقدس کے مطابق، ہم دیکھتے ہیں خداوند کی الہامی کتب کے مطابق، تو ہمیں پتہ چلتا ہے مختلف ادوار میں، مختلف ٹائمنگ میں، مختلف قوموں پر خداوند کا عذاب آیا، اور وہ عذاب، وہ خدا کا قہر مختلف صورتوں میں تھا۔ کبھی خدا نے آسمان سے آگ کو نازل کیا، کبھی خدا نے وبا کو بھیجا، کبھی خدا نے آسمان اور زمین کے سوتوں کو پھاڑ کر پانی نکالا، اور کبھی تلوار کے ساتھ، کبھی جنگ و جدل کے ساتھ خدا نے اپنے غضب کا، اپنے غصے کا اظہار کیا۔ لیکن میرے عزیزو، ان ساری باتوں کے باوجود جو آج ہم بات سیکھنے جا رہے ہیں، وہ انہی باتوں کے ہم زیر غور لائیں گے کہ جن کی بابت سے انسان خدا کے قہر کی نظر ہو جاتا ہے، اور ایسے کاموں کی وجہ سے خدا کا مقبول نظر بھی ہو جاتا ہے، اور ایسے کاموں کی وجہ سے انسان جو ہے وہ مغفرت بھی پا جاتا ہے، وہ رہائی بھی پا جاتا ہے، وہ نجات بھی پا جاتا ہے، وہ سلویشن ریسیو کر لیتا ہے، وہ بیماریوں سے چنگائی پا جاتا ہے، وہ دکھوں مصیبتوں سے رہائی پا جاتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم ان باتوں کو سمجھ کر ان باتوں پر اپلائی کرنے والے بن سکیں کہ جو خدا ہم سے چاہتا ہے۔ میرے عزیزو، میں نے آپ کے سامنے ایک حوالہ کو پڑھا، اور اس حوالہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح جو ہیں وہ کفر نحوم کے ایریا میں موجود ہیں، اور ایک گھر میں بیٹھے کلام سنا رہے ہیں، اور جب لوگوں کو پتہ چلا کہ یسوع مسیح جو ہیں وہ کفر نحوم میں موجود ہیں، تو بہت سارے لوگ وہاں پر جمع ہو گئے، بہت سارے لوگ وہاں پر آن موجود ہوئے، کچھ لوگ کلام سننے کے لیے، کچھ لوگ یسوع مسیح کو دیکھنے کے لیے، کچھ لوگ یسوع مسیح کو جاننے کے لیے، کچھ لوگ یسوع مسیح کی آزمائش کرنے کے لیے، اور کچھ لوگ بیماروں سے شفا پانے کے لیے، اور کچھ لوگ معجزات کو رسیو کرنے کے لیے یسوع مسیح کے پاس موجود ہوئے۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح جو ہیں
وہ کلام اقدس میں کے مطابق ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یسوع مسیح کلام سنانے میں مشغول ہیں، یسوع مسیح کلام سنا رہے ہیں، تو اسی اثنا میں کچھ لوگ آئے کہ جو ایک مفلوج کو لے کر آئے. اس مفلوج کو جو کہ نہ چل سکتا تھا نہ بیٹھ سکتا تھا، وہ چارپائی پر لے کر آئے اور انہوں نے اس کو اٹھایا اور کوشش کی کہ اس گھر میں لے چلیں. معاف کیجیے گا کہ جب وہاں پر پہنچے تو اتنی جگہ نہیں تھی کہ اس مفلوج کو یسوع مسیح کے پاس لے چلے. جب ان لوگوں نے اس بات کو دیکھا کہ یسوع مسیح جو ہیں جس گھر میں ہیں وہاں پر بہت سارے لوگ ہیں، اتنی بھیڑ ہے کہ اندر جانے کے لیے جگہ نہیں ہے، تو کیا ہوا؟ ان لوگوں نے ہمت نہیں ہاری. ان لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ چلو کوئی بات نہیں، اب جگہ نہیں ہے تو ہم اس کو واپس لے چلتے ہیں. انہوں نے ہمت نہیں ہاری. انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب یسوع ہم باہر کھڑے ہوتے ہیں کہ یسوع مسیح جب اس گھر سے باہر نکلیں گے تو پھر دعا کروا لیں گے، پھر یسوع مسیح سے ریکویسٹ کر لیں گے. نہیں، انہوں نے نہ ہی واپس لے جانے کا سوچا، نہ ہی یسوع مسیح کا انتظار کرنے کے لیے سوچا، بلکہ انہوں نے کیا کیا؟ اپنی اسٹرگل کو، اپنی کوشش کو جاری و ساری رکھا اور ایسا کیا کہ چارپائی کے چاروں پاؤں کے ساتھ رسے باندھے اور جس گھر میں یسوع مسیح موجود تھے چھت پر سے ایک حصے سے چھت کو اندھیڑا اور اس چارپائی کو اس گھر کے اندر اتار دیا. عزیزو، یہاں پر غور طلب بات کیا ہے؟ غور طلب بات یہ ہے، نہ تو مفلوج نے، بلکہ میں سوچتا ہوں کہ مفلوج جو چارپائی پر لے کر آئے تھے وہ تو چل سکتا ہی نہیں تھا. اس کا جسم میں تو اتنی شکت ہی نہیں تھی کہ وہ کچھ کر سکے یا کہ وہ یسوع مسیح کے پاس خود آ سکے. اس حوالہ میں پتہ چلتا ہے مفلوج کے لانے والے جو تھے، ہو سکتا ہے وہ اس کے دوست ہوں، ہو سکتا ہے اس کے رشتہ دار ہوں، ہو سکتا ہے اس کے بھائی ہوں، ہو سکتا ہے کوئی اس کے عزیز و قارب ہوں، اس سے پیار محبت کرنے والے ہوں، یا ہو سکتا ہے اس پر کچھ لوگ ترس کھا کر اس کو یسوع مسیح کے پاس لے کر آئے ہوں کہ یہ بچ جائے. جب یہ بات ہم دیکھتے ہیں تو اس حوالہ میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس مفلوج کو بچانے کے لیے دوسرے لوگوں کی ایفرٹس تھیں، کیونکہ وہ تو خود چل بھی نہیں سکتا تھا، وہ تو خود یسوع مسیح کے پاس آ نہیں سکتا تھا، وہ تو یسوع مسیح کو خود آواز بھی نہیں دے سکتا تھا، پکار بھی نہیں سکتا تھا. یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ جو اس کے ساتھ والے جو تھے، جو اس کے پاس جو اس کو ساتھ لے کر آئے تھے، یہ ان کی ایفرٹ سے یہ مفلوج جو ہے وہ بچا ہے. کہ یہ مفلوج کن کی وجہ سے ٹھیک ہوا ہے؟ کرنے والے تو یسوع مسیح ہی ہیں، لیکن اس مفلوج کے اور یسوع مسیح کے جو درمیانی بنے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ لوگ اس کے عزیز رشتہ دار، دوست، احباب اس کے درمیانی بنے. مفلوج جو ہے وہ مشکل میں گرا ہوا ہے، وہ پریشانی میں ہے، وہ دکھ میں ہے، وہ کچھ کر نہیں سکتا، وہ اس لائق نہیں ہے، اس کے جسم میں اتنی شکت نہیں ہے کہ وہ خود اپنے تئیں کچھ کر سکے. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ
اس مفلوج کو یسوع مسیح کے پاس لانے والے جو ہیں وہ اس کے ہو سکتا ہے عزیز و اقارب ہوں، جو بھی ہیں، وہ ان کے ایمان کی ایفرٹس کی وجہ سے بچایا گیا۔ آج ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں سے ہمیں پتہ چلتا ہے اس مفلوج کو بچانے کے لیے اس کے دوستوں، عزیز و اقارب نے کوشش کی۔ اس کو بچانے کے لیے اس کے رشتہ داروں نے کوشش کی۔ اس کو بچانے کے لیے اس کو جو ساتھ لے کر آئے تھے انہوں نے اتنا بڑا رسک لیا کہ اس گھر کے چھت کے اوپر چڑھے اور اس کو چھت کو ادھیڑ دیا اور اس کو اندر لٹکا دیا۔ انہوں نے اس بات کا خدشہ نہیں، انہوں نے ڈر خوف محسوس نہیں کیا کہ یہ گھر والے جو ہمارے ساتھ لڑیں گے، یہ گھر والے کہیں گے تم نے ہمارا نقصان کر دیا ہے، یہ گھر والے کہیں گے تم پاگل ہو گئے ہو کہ تم نے اس طرح ہمارے گھر کو برباد کر دیا ہے۔ لیکن انہوں نے سارے خطرات کو بالاتر رکھتے ہوئے، ان سارے خطرات کو پس پشت ڈالتے ہوئے انہوں نے کیا کیا کہ یسوع مسیح کے حضوری میں اس کو انڈیل دیا، یسوع مسیح کے حضور میں اس کو پیش کر دیا، یسوع مسیح کے سامنے اس کو لا کر رکھ دیا۔ میرے عزیزو، غور طلب بات ہے جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ کئی لوگ بائبل اقدس کے مطابق بھی اکارڈنگ ٹو گاسپل ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یسوع مسیح نے کئی جگہوں پر کہا کہ جا تیرے ایمان سے تو نے شفا پائی، تو اپنے ایمان سے اچھا ہو گیا۔ لیکن اس حوالے میں پتہ کیا چلتا ہے، یسوع مسیح جو ہے وہ مفلوج کے ایمان پر غور نہیں کر رہے، بلکہ اس کے ساتھ جو ہیں، جو ایفرٹس کر رہے ہیں، جو کوششیں کر رہے ہیں، جو خطرات کو سامنا کرتے ہوئے اس مفلوج کو یسوع مسیح کے سامنے لے کر آ رہے ہیں۔ آج ان کے ایمان کی وجہ سے یہ مفلوج بچ رہا ہے۔ اسی طرح ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صرف یہ مفلوج ہی نہیں، بلکہ اگر ہم دیکھتے ہیں دوسرا سلاطین اس کا 5 باب اور اس کی 2 سے لے کر 4 تک، تو وہاں پر بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک بادشاہ ہے، یہ مفلوج کی بات ہے، اور ابھی ہم ایک بادشاہ کی زندگی پر نظر کریں گے۔ ایک مفلوج کو جو بیمار تھا، جو لاچار تھا، جو چل نہیں سکتا تھا، جو کچھ وہ موومنٹ نہیں کر سکتا تھا، اس کو بچانے کے لیے یسوع مسیح کے پاس لائے۔ تو یسوع مسیح نے جب دیکھا کہ لوگ جو ہیں اس کو چارپائی پر ڈال کر رسے باندھ کر چھت کو کھول کر اس کے روم کے اندر جو ہیں وہ نیچے لا رہے ہیں، تو یسوع مسیح نے ان لوگوں کے ایمان کو دیکھ کر کہا، اس کو شفا مل گئی۔ یسوع مسیح نے ان لوگوں کے ایمان کے موافق کہ دیکھتے ہیں، یسوع نے ان کا ایمان دیکھ کر مفلوج سے کہا، بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ ایک تو یہ بات ہے کہ یسوع مسیح پر وہ عورت تھی جو ملک کنعان کی سرحدوں سے نکلی، اس کی بابت یسوع مسیح نے کہا کیا کہ میں اپنے لڑکوں کی روٹی کتوں کے آگے کیسے ڈال دوں؟ تو اسی عورت نے کہا کہ خداوند اے ربی، تیرے لڑکوں کی میز سے گرے ہوئے روٹی کے ٹکڑے کھا کر ہم کتوں نے اپنا پیٹ بھرنا ہے۔ اس نے کہا کہ تیرے لڑکوں کی میز سے جو گرے ہوئے ٹکڑے ہیں، کتے وہی۔ یسوع مسیح نے کہا کہ جا، تو نے اپنے ایمان سے اپنی بچی کو بچا لیا۔ پھر اس عورت کی طرف دیکھتے ہیں جس کا 12 برس سے بیمار تھی،
اس عورت نے یسوع مسیح کا پلو چھوا تو کیا ہوا؟ اس 12 برس کی بیمار کے بھی حالات کو دیکھے تو پتہ چلتا ہے اس کے پاس روپیہ پیسہ بھی سب کچھ خرچ کر چکی تھی، وہ کنگال ہو چکی تھی، اس کے پاس کوئی ایسے سورسز نہیں تھے وہ کسی اچھے طبیب کے پاس جا سکے، وہ کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس جا سکے، اپنی بیماری کا علاج کروا سکے۔ لیکن جب ہر طرف سے مایوس ہو چکی تھی تو میرے یسوع مسیح کے پاس آئی اور ڈرتے ڈرتے یسوع کا پلو چھوا، یسوع کے پلو کو ٹچ کیا تو یسوع مسیح نے کہا کہ مجھ سے قوت نکلی ہے، مجھ سے قوت خارج ہوئی ہے۔ شاگردوں نے کہا خداوند یہاں پر تو بڑے لوگ ہیں، لیکن یسوع مسیح نے کہا کہ نہیں، کسی نے ایمان کے ساتھ مجھے چھوا ہے، کسی نے ایمان کے ساتھ چھوا ہے۔ دیکھیں اس عورت کے یسوع مسیح نے جب پوچھا، وہ عورت سامنے آئی تو یسوع مسیح نے کہا جا تو نے اپنے ایمان سے شفا پائی۔ اسی طرح بہت سارے حوالہ جات ملتے ہیں کہ یسوع مسیح نے کہا کہ جا تو نے اپنے ایمان سے شفا پائی، تو نے اپنے ایمان سے اپنے آپ کو بچا لیا، تو نے اپنے ایمان کے ساتھ یہ سب کچھ پا لیا۔ لیکن یہاں پر مفلوج کے ایمان کی بات نہیں ہو رہی، اس کے ساتھ والے جو ہیں ان کے ایمان کی بات ہو رہی ہے۔ اور یہاں پر یسوع مسیح نے ان لوگوں کے ایمان کو دیکھ کر کہا کہ جا بیٹا تو نے شفا پائی اور تیرے گناہ معاف ہوئے، اور تیرے گناہ معاف ہوئے۔ میرے عزیزو، یہی بات ہے جو بات میں آپ کے ساتھ بیان کرنے جا رہا تھا۔ پہلے ایک مفلوج کی بات، پھر اس کوڑی کی بات، پھر اس عورت کی بات، پھر اس کنانی جو سرحدوں سے نکلی اس عورت کی بات، اور اب دیکھتے ہیں کہ ایک بادشاہ جس کا نام نعمان ہے۔ دوسرا سلاطین اس کا 5واں باب 2 سے لے کر 4 تک دیکھتے ہیں۔ یہاں پر مرقوم ہے، اور آرامی دل باندھ کر نکلے تھے اور اسرائیل کے ملک میں سے ایک چھوٹی لڑکی کو اسیر کر کے لے آئے تھے۔ وہ نعمان کی بیوی کی خدمت کرتی تھی۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کاش میرا آقا نبی کے ہاں ہوتا جو سامریہ میں ہے تو اسے اس کے کوڑ سے شفا دیتا۔ سو کسی نے اندر جا کر اپنے مالک سے کہا وہ چھوکری جو اسرائیل کے ملک کی ہے ایسا ایسا کہتی ہے۔ سو آرام کے بادشاہ نے کہا کہ تو جا اور میں شاہ اسرائیل کو خط بھیجوں گا۔ یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ ایک بادشاہ جو کوڑ کا مرض میں مبتلا ہے، جو بڑا ایک عظیم بادشاہ ہے، اس نے کیا کیا کہ اسرائیل کے ملک پر حملہ کیا اور وہاں سے بڑی قتل و غارت کی، بہت سے لوگوں کو قیدی بنا کر لے آئے، اور ان قیدیوں میں ایک چھوٹی لڑکی تھی، ایک بچی تھی۔ تو پتہ چلتا ہے وہ جو ان قیدیوں میں ایک بچی تھی اسرائیل کے قیدیوں میں سے، وہ بادشاہ کی بیوی کی خدمت کرتی تھی۔ نعمان کوڑی کی جو وائف تھی، جو ملکہ تھی، اس کی خدمت کیا کرتی تھی۔ اور اس بچی نے دیکھا کہ جو میرا مالک ہے جس کی میں قیدی ہوں وہ کوڑ کے مرض میں مبتلا ہے، اور اس نے ایک کاوش کی کوشش کی، کیا کہ جس طرح اس مفلوج کو بچانے کے لیے لوگوں نے کوشش کی، یہاں پر پتہ چلتا ہے ایک چھوٹی بچی جو ہے وہ اپنے مالک کو بچانے کے لیے کوشش کر رہی ہے۔ اور اس نے اپنی مالکہ سے کہا کہ میرا مالک کاش میرا آقا اس نبی کے ہاں ہوتا جو سامریہ میں ہے تو وہ اسے اس کے کوڑ سے شفا دیتا۔
عزیزو غور کیجئے، ہو بادشاہ، ہو وقت کا حاکم، اور اس کو کہا جائے کاش کہ تو میرے ملک میں ہوتا یا کہ فلاں ملک میں ہوتا، تو وہاں پر جو نبی ہے، وہاں پر جو حکیم ہے، وہاں پر جو ڈاکٹر ہے، وہاں پر جو طبیب اعظم ہے، اس کے پاس جائے تو وہ آرام پا جائے۔ تو یہ کیسا ممکن ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے وہ حاکم، وہ وقت کا بادشاہ غصے میں آیا ہو، وہ کہے کہ اس بچی کی جرت کیسے ہوئی کہ مجھے ایسے کہے کہ جن ملکوں میں سے میں نے فتح پائی ہے، جن ملکوں کے ساتھ میں جھگڑا کرتا رہا ہوں، لڑائی کرتا رہا ہوں، یہ لڑکی کہتی ہے کہ میں اسی ملک میں جا کر وہاں کے نبی کے سامنے جھکوں، وہاں کے نبی کی بات مانوں، وہاں کے لوگوں کے سامنے میں عاجز ہو جاؤں، جھک جاؤں؟ نہیں میرے عزیزو، یہ بات یاد رکھیں۔ چھوٹی لڑکی نے کوشش کی، وہ جانتی تھی کہ نعمان کوڑی جب میرے ملک میں جو ہے وہ میرے نبی کے، اس نبی کے ہاں جائے گا تو وہ شفا پائے گا، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور کیا ہوا؟ کسی نے سنا کہ یہ بچی جو ہے ایسی کہہ رہی ہے، اس نے جا کر بادشاہ سے کہا، اے بادشاہ، جو ایک چھوٹی بچی کو ہم اسرائیل سے قیدی کر کے لائے تھے، وہ ایسا کہہ رہی تھی۔ تو بادشاہ نے کہا اچھا، سوچیں گے کیا ہے۔ لیکن اس کے مشیروں نے، اس کی ملکہ نے، بادشاہ کے لوگوں نے اس کو مجبور کیا کہ بادشاہ ایک مرتبہ ایسا کر لیں، ایک مرتبہ ایسا ہو جائے۔ اس نے بڑی کوشش کی کہ وقت کا بادشاہ جو ہے وہ اس نبی کو اپنے پاس بلائے، لیکن نہیں، وہ اسی نبی کے پاس گیا۔ جب اس نبی کے پاس گیا تو وہاں پر جا کے کیا دیکھتا ہے؟ وہ نبی کہتا ہے کہ ہاں اے نعمان کوڑی، تیرے پاس مال و دولت، مال و متاع بہت ساری ہوگی، تو بڑی حکومت کا مالک ہے، تو بڑے ملک کا مالک ہے، تو سب کچھ جنگ و جدل میں بڑا ماہر ہے، تو بڑا سورما ہے، لیکن ایک بات یاد رکھ، اگر تو نے شفا پانی ہے کوڑ کے مرض سے، تو پھر کیا ہے؟ جا کر یردن میں 7 بار غوطہ لے، 7 بار کیا کر؟ غوطہ لے۔ وہ کہتا ہے میں نے تو سوچا تھا کہ یہ نبی مجھ سے کوئی مال دولت اور سونا چاندی کہے گا کہ مجھے دے، یہ نبی شاید کہے گا کوئی گھوڑوں کے رتھ مجھے دے، یہ نبی کوئی مجھ سے شاید بڑی ڈیمانڈ کرے گا، لیکن اس نے کیا کہا کہ یردن میں جا کر 7 بار غوطہ لے؟ نہیں، میں ایسی بات نہیں کروں گا۔ لیکن کیا ہے؟ بادشاہ کے جو مشیر تھے، بادشاہ کے جو وزیر تھے، بادشاہ کے جو گھر والے تھے، وہ چھوٹی لڑکی جو تھی ان کو پش کر رہی تھی، اور انہوں نے کہا کہ بادشاہ تو ایسا کر کے دیکھ تو لے، تو ایسا کر تو صحیح، تو ٹھیک ہو جائے گا۔ جس طرح اس مفلوج کے کو لوگوں نے چھت کو ادھیڑ کر، چھت کو کھول کر اس گھر میں چارپائی سمیت نیچے ڈال دیا، یسوع مسیح کے حضور میں پیش کر دیا، اسی طرح بادشاہ کے وزیر اور چھوٹی لڑکی کی کوشش سے بادشاہ جو ہے وہ اس نبی کے حضوری میں آ چکا ہے۔ اور اب بادشاہ کے جب وہاں پر پہنچا تو عزیزو یاد رکھیے گا، وقت کے جو نبی تھا، جو الیشا تھا، اس نے کہا کہ جا یردن میں جا کر 7 مرتبہ غوطہ لے۔ ایسا ہی ہوا، اس نے ایک بار غوطہ لیا، وہ ٹھیک نہ ہوا، دوسری بار غوطہ لیا، وہ ٹھیک نہ ہوا، تیسری بار غوطہ لیا، ٹھیک نہ ہوا، چوتھی بار غوطہ لیا، ٹھیک نہ ہوا، 5ویں بار غوطہ لیا، ٹھیک نہ ہوا۔ اس نے کہا کہ نہیں، یہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ایسا ہی کوئی فراڈیا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ لیکن مشیروں نے، اس کے وزیروں نے اس چھوٹی بچی نے پش کیا، ان کو کہا بادشاہ ایک مرتبہ اور تو لے۔ جب اس نے
پانچ مرتبہ غوطہ لے چکا تھا تو وزیروں نے، اس کے ساتھیوں نے کہا کہ ایک مرتبہ اور پھر یہی ہوا کہ نعمان کوڑی نے چھٹی بار جو ہے تو جو غوطہ لیا، پھر اٹھا، کہتا ہے نہیں، پھر آواز آئی ایک مرتبہ اور، بادشاہ ایک مرتبہ اور کوشش کر، اور جب اس نے 7ویں مرتبہ غوطہ لیا اور وہ پانی کے اندر گیا تو اس کی بیماری جو ہے وہ دلنا شروع ہو چکی تھی، اس کی بیماری جو ہے، جو کوڑ جو ہے اس کے بدن سے دور جانا ہو چکا تھا، ختم ہونا ہو چکا ہوتا، سٹارٹ ہو چکا تھا۔ اور جب خدا کے خادم کے کہے کے مطابق، جب خدا کے پیغمبر، جب خدا کے سورما، جب خدا کے مرد خدا کے کہنے کے مطابق وقت کے حاکم نے بات کو مانا تو اس کی زندگی سے کوڑ ختم ہو گیا۔ اور اسی طرح میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے عزیزوں، ملک پاکستان کے لیے بھی خدا کا یہ میسج ہے، خدا کا یہ اعلان ہے کہ یہ بات یاد رکھیں کہ جو لوگ وقت کے حاکم، وہاں کے ملک پاکستان کے لوگ جو کہ گناہ کی زندگی میں ہیں، جو کہ خدا کی نافرمانی کر رہے ہیں، جو کہ روحانی اور جسمانی بیماریوں میں مبتلا ہیں، آج مجھے اور آپ کو ان کو بچانے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ جیسا کہ جرمیہ کے صحیفہ میں لکھا ہوا ہے کہ اگر ایک شریر کی ہلاکت ہو جائے گی تو اس کی جان کی پوچھ گچھ جو ہے وہ راست باز سے کی جائے گی۔ عزیزو، آج اس بات کو مد نظر رکھیں، اس بات کو غور کریں کہ اگر ملک پاکستان میں کہ لوگ سیلاب کے ساتھ مر رہے ہیں، لوگ بھوک کے ساتھ مر رہے ہیں، لوگ جو ہے وہ تنگی اور مصیبت کے ساتھ مر رہے ہیں، تو یہ بات یاد رکھیے ایمانداروں کے لیے بھی خدا کا الارم بج رہا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ راست بازوں کے لیے، جو یسوع مسیح کے فالورز ہیں، جو یسوع مسیح کے ماننے والے ہیں، ان کو بھی خدا کا الارم سائرن جو ہے بج رہا ہے۔ اور خدا کا وہ پیغام جو ہے وہ ضرور ہے کہ خدا نے کہا کہ شریر کی جو موت ہے، اس کی ہلاکت جو ہوگی، اس کی جان، اس کی پوچھ کی جو ہے وہ راست باز سے کی جائے گی۔ اس لیے میرے عزیزو دیکھیں، مفلوج کو بچانے کے لیے، جو کوڑ زدہ ہے اس کو بچانے کے لیے اس کے لوگوں نے ان کو ہیلپ کی ہے۔ وہ خود تو وہاں پر جانے کے لیے راضی نہیں تھے، وہ خود تو جا نہیں سکتے تھے، وہ خود تو بچ نہیں سکتے تھے، لیکن ان کے ریلیٹیوز نے، ان کے عزیز و اقارب نے، اس کے قوم کے لوگوں نے، اس وطن کے لوگوں نے کیا کیا؟ ان کو بچانے کی کوشش کی۔ اور آج ملک پاکستان کو، جو کہ اس وقت مشکل میں ہے، جو کہ اس وقت پریشانی میں ہے، چاہے وقت کے حاکموں کی وجہ سے، چاہے وقت کے حاکموں کی نافرمانی کی وجہ سے، چاہے ملک پاکستان کے بادشاہوں کی وجہ سے، اس وقت پاکستان جو ہے وہ عذاب الہی میں مبتلا ہے۔ یہاں پر میرا اور آپ کا حق بنتا ہے کہ ہم ان کو بچانے کے لیے آگے نکلیں، کہ ہم ان کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں، کوشش کریں کہ ملک پاکستان جو ہے اس کو ہم کیسے بچا سکیں، ملک پاکستان کے بادشاہوں کو ہم کیسے بچا سکیں۔ جس طرح چھوٹی بچی نے کہا، کاش اے بادشاہ تو میرے ملک میں ہوتا، اس ملک میں ہوتا جس میں میرا وہ نبی رہتا ہے، تو شفا پا جاتا۔ آج ہمیں بھی یہ کہنے کی ضرورت ہے، اے پاکستان کے باشیوں، اے پاکستان کے رہنے والوں، اے پاکستانیوں، آج ضرورت ہے آپ کو بھی ہمارے یسوع مسیح کے پاس آنے کی۔ آج ضرورت ہے اپنے گناہوں کی معافی کی، آج ضرورت ہے اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی، آج ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو عاجز اور انکساری میں لے جانے کی۔ بادشاہ کر دریائے یردن کے پانی میں جا کر غوطہ لے رہا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں رسولوں کے اعمال میں، بک آف ایکٹس میں آواز آتی ہے، پالوس رسول کو کہا جاتا ہے، اٹھ اپنے گناہوں کی معافی کے لیے، اٹھ، دیر نہ کر، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے بپتسمہ لے اور اپنے گناہوں کو دھو ڈال۔ دیکھیں نعمان کوڑی نے بھی اس وقت 7 بار غوطہ لیا۔ بپتسمہ کا مطلب کیا ہے؟ غوطہ لینا، ڈبکی لینا، یا کہ مسیح کے رنگ میں رنگ جانا۔ اس وقت ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نعمان کوڑی نے، بادشاہ نے بھی کیا کیا؟
کہ 7 مرتبہ کھوتا لیا، 7 مرتبہ بپتسمہ لیا تو وہ کوڑ سے پاک اور صاف ہو گیا۔ اس مفلوج کو یسوع مسیح کے پاس لائے گئے تو کیا ہوا؟ یسوع مسیح نے کہا کہ جا بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ آج میرے عزیزو، میرا اور آپ کا بھی حق بنتا ہے کہ ہم اپنے پاکستان کے لوگوں کے لیے، پاکستانیوں کے لیے دعا کریں، ان کو کال کریں، ان سے کہیں کوڑ سے بچانے والا کون ہے؟ صرف ایک ہے۔ مردوں کو زندگی دینے والا کون ہے؟ صرف ایک ہے۔ بیماریوں سے شفا دینے والا کون ہے؟ صرف ایک ہے۔ دکھوں مصیبتوں سے رہائی دینے والا کون ہے؟ صرف ایک ہے۔ ہر دکھ مصیبت سے بچانے والا، نکالنے والا کون ہے؟ صرف ایک ہے، اور اس کا نام بائبل اقدس بتاتی ہے کہ یسوع المسیح ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ اس کا نام عیسیٰ المسیح ہے، اور بائبل مقدس کے مطابق جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یسوع کے نام کا مطلب نجات دینے والا، نجات دہندہ۔ اور جب ہم عیسیٰ لفظ پر غور کرتے ہیں تو فروز اللغات، مولوی فروز کی کتاب کے مطابق ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ کا مطلب بھی رہائی دینے والا، خلاصی دینے والا بنتا ہے۔ چاہے عیسیٰ کہہ لیں یا کہ یسوع مسیح کہہ لیں، بات خلاصی کی ہے، بات نجات کی ہے، بات رہائی کی ہے۔ آج میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ سب کے سامنے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں کہ میرے اور آپ کے خدا جو ہیں، میرے اور آپ کے یسوع مسیح جو ہیں، کیوں کہ ہمیں پتہ چلتا ہے گناہوں کی معافی دینے والے، مردوں کو زندگی دینے والے، اور کوڑ زدوں کے کوڑ کو پاک کرنے والے، اندھوں کو آنکھیں دینے والے، اور بیماریوں کو شفا دینے والے، اور مردوں کو زندگی بخشنے والے ایک ہی ہیں کہ جن کا نام اکارڈنگ ٹو گاسپل یسوع المسیح، جیسس کرائسٹ، یہوشوا مشایہ۔ جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے بائبل مقدس میں، اور میں یہاں پر ایک بات آپ کے ساتھ قرآن سے بھی شیئر کرنا چاہوں گا۔ 30 پارہ سورۃ آل عمران اور اس کی 49ویں آیت پر غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر سیدنا یسوع المسیح کی بابت، سیدنا عیسیٰ المسیح کی بابت ایک گواہی مل رہی ہے۔ میں آپ کے ساتھ وہ بات شیئر کرنا چاہوں گا، کیوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید میں اس اسرائیل کی جو اسیری میں گئی ہوئی چھوٹی بچی تھی، شاید میں اس چھوٹی بچی کی مانند ہوں، کہ شاید آج اس چھوٹی بچی کی مانند میری آواز ملک پاکستان کے حکمرانوں تک پہنچ جائے، حاکموں تک پہنچ جائے، ملک پاکستان کے عالم جو افیسان بالا ہیں ان تک پہنچ سکے، تاکہ ملک پاکستان کو بچانے کے لیے
ہمارا تھوڑا سا رول شامل ہو سکے اور ملک پاکستان جو ہے وہ بچ سکے۔ سورت 30 سپارہ سورہ آل عمران آیت نمبر 49، القرآن تھرڈ بک ورس نمبر 49، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَاتٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ وَطَيْرًا فَأَنفُخُ فَيَكُونَ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ ابرو۔ یہاں پر میں مزید عربی کی بجائے آپ کے ساتھ ترجمہ شیئر کرتا ہوں۔ اور عیسیٰ بنی اسرائیل کی طرف سے پیغمبر ہو کر آئے اور کہیں میں تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، وہ یہ کہ تمہارے سامنے مٹی کی مورت بشکل پرندہ بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ جیتی جان ہو جائیں گے، جانور بن جاتا ہے، اور اندھے اور کوڑ کے مرض کو ابرص کو تندرست کر دیتا ہوں، اور ان مردوں میں جان ڈال دیتا ہوں، اور جو کچھ تم کھا کر آتے ہو، جو اپنے گھروں میں جمع رکھتے ہو، سب تم کو بتا دیتا ہوں۔ اگر تم صاحب ایمان ہو تو ان باتوں میں تمہارے لیے قدرت خدا کی نشانی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، کیا ہے یسوع مسیح کیا کر سکتے ہیں کہ پہلے نمبر پر نشانی بن کر آئے ہیں، اسرائیل کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے۔ اور پھر کیا ہے کہ یسوع مسیح وہ کوڑ زدوں کے ابرص یعنی کہ کوڑ کے مریضوں کو تندرست کر دیتے ہیں۔ اور کیا ہے کہ وہ مٹی لے کر ایک سٹیچو بناتا ہے، پرندہ بناتا ہے، اس پر دم پھونکتا ہے تو وہ جیتی جان ہو کر اڑ جاتے ہیں۔ اور پھر کیا ہے کہ وہ اندھوں کو بینائی دیتے ہیں، اور پھر کیا ہے وہ مردوں میں جان ڈال دیتے ہیں، اور ایور کہ جو کچھ تم گھروں میں کھا پی کر آتے ہو یسوع مسیح وہ بھی تم کو بتا دیتے ہیں۔ اور آگے لکھا ہوا ہے اگر تم صاحب ایمان ہو تو ان باتوں میں تمہارے لیے خدا کی قدرت نشانی ہے۔ اب میں بات صرف مسیحوں پر ہی نہیں چھوڑتا بلکہ اپنے مسلمان بھائیوں پر بھی یہ بات کہہ دیتا ہوں، کیونکہ وہ بھی میرے یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، میرے عیسیٰ المسیح پر ایمان رکھتے ہیں، میرے یہوشوا مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، میرے یہوہ قدوس خدا پر ایمان رکھتے ہیں۔ آج میں ان کو بھی یہ بات بتانا چاہتا ہوں، اے خدا کے لوگوں، آؤ، اگر نجات پانی ہے، اگر اس آفت سے بچنا ہے، اگر آپ نے اپنے بیماریوں سے رہائی پانی ہے، تو سیدنا عیسیٰ مسیح کی طرف راغب ہو، سیدنا عیسیٰ مسیح کی طرف آؤ، ان کے قول و فعل پر غور کرو، تو آپ کو نجات اور رہائی مل جائے گی۔ یہ بات یاد رکھیے گا، کسی اور نام میں نجات اور شفا نہیں، کیونکہ کلام اقدس میں مرقوم ہے آسمان کے نیچے زمین کے اوپر کوئی اور نام نہیں بخشا گیا جس نام کے وسیلے سے نجات اور شفا مل سکے، اور وہ ایک ہی نام ہے، یسوع نام ہے، وہ ایک ہی نام جیزس نام ہے، وہ ایک ہی نام یہوشوا مسیح ہے، وہی نام ہے جو کہ مسیح ہے۔ اسی نام کے وسیلے سے ہمیں نجات اور شفا مل سکتی ہے، مردوں میں زندگی مل سکتی ہے، اور کوڑ زدہ کے لوگ پاک اور صاف ہو سکتے ہیں۔ میرے عزیزوں، آئیں آج ہم اپنی کوشش کریں، ایسا نہیں کہ ہم کہیں نہیں 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 وہ لوگ تو سنیں گے نہیں، وہ لوگ تو بات مانتے نہیں ہیں، ہم ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میرے عزیزوں، اگر وہ مانتے نہیں ہیں ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اگر وہ ہماری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے تو ہم خدا کے حضور میں سے ان کے لیے گڑ گڑا سکتے ہیں، رو سکتے ہیں، نہمیہ اور جرمیہ کی طرح آہ نالہ کر سکتے ہیں، اور خدا کے سامنے، خدا کے حضور میں اپنے آہ نالہ کو پیش کر سکتے ہیں۔ اے خداوند، اگر ہمارے ملک کے لوگوں سے غلطیاں ہوئی ہیں تو ان کو معاف کر دے۔ اے خداوند، اگر یروشلم کے لوگوں سے اگر نہمیہ یہ کہہ کر دعا کر سکتا ہے، اے خداوند، اگر یروشلم کے پھاٹکوں سے کوئی غلطی خطا ہوئی ہے تو میں ان کی معافی چاہتا ہوں، تو آج میں اور آپ کیوں نہیں ملک پاکستان کے لیے ان کی غلطی خطاؤں کی معافی مانگیں، تاکہ
ملک پاکستان کے لوگ باسی جان جائیں کہ ہم مسیحی لوگ جو ہے وہ زندہ خدا کو ماننے والے ہیں، جس نام کے وسیلے سے رہائی اور نجات ملتی ہے۔ عزیزو، آئیں آج میں اور آپ اپنا رول ادا کریں ملک پاکستان کو بچانے کے لیے۔ میں اور آپ اپنا کردار ادا کریں، اپنی آواز کو اپنے بھائیوں تک پہنچانے کے لیے، اپنی آواز کو اپنے خدا تک پہنچانے کے لیے، تاکہ وہ لوگ بھی جان جائیں کہ ہمارا یہوہ مسیح مجسم خدا کتنا عظیم خدا ہے، اور وہی خالق اور مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی مشکلوں سے نکالنے کو رکھتا ہے، وہی داتا اور وہی یہوہ پاک خدا ہے۔ آئیں عزیزو، آج ہم اپنے سر کو خدا باپ کی حضور میں جھکائیں۔ عزیزو، جو کوئی دعا کروانا چاہتے ہیں وہ چیٹ میں لکھ دیں، یا کہ ہمارے واٹس ایپ نمبر پر اپنی پریئر ریکویسٹ سینڈ کر سکتے ہیں تاکہ ہم ان کے لیے دعا کر سکیں۔ عزیزو، آئیں ہم سبھی اس کلام خدا کے وسیلہ سے اپنی مناجات کو خدا کے پاس پیش کریں۔ اس سے پہلے کہ ہم بیماروں کے لیے دعا کریں، ہم پہلے ملک پاکستان کے لیے دعا کریں گے۔ اپنے اسی چھوٹی بچی کی طرح، کاش کہ میرا مالک ہمارے ملک میں اس نبی کے پاس ہوتا، تاکہ وہ شفا اس کو دے دیتا، اس کو تندرست کر دیتا، اس کو چنگا کر دیتا، اس کو چنگائی دے دیتا۔ آئیں آج ہم بھی اپنے ملک پاکستان کے لیے دعا کریں اور کہیں، کاش کہ ملک پاکستان کے باسی، ملک پاکستان کے لوگ میرے اور آپ کے یسوع المسیح کے پاس ہوتے ہیں تو وہ شفا پا جاتے ہیں، وہ اس سیلاب سے رہائی پا جاتے ہیں، وہ اس پانیوں سے بچ جاتے ہیں، وہ اس مصیبتوں سے بچ جاتے ہیں، وہ ان آفت زدہ آفتوں سے بچ جاتے ہیں۔ عزیزو، یہ بات میرے اور آپ کی نجات کی نہیں، یہ بات میرے اور آپ کے لیے نہیں بلکہ ملک پاکستان کے لیے ہے۔ میرے عزیزو، یہ بات میرے اور آپ کے لیے نہیں بلکہ آج یہ بات ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے یہ بات میرے اور آپ کے ملک کے لیے ہے، یہ بات میرے اور آپ کے ملک کے باسیوں کے لیے ہے، یہ بات میرے اور آپ کے اس ملک کے لیے ہے جس ملک کے لوگ آج پریشانی میں ہیں، آج مصیبت میں ہیں۔ عزیزو، آئیں ہم اپنے ملک کے لیے، اپنے ملک کے لوگوں کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں، کیونکہ میرے اور آپ کے خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے، یسعیاہ نبی کا صحیفہ، اس کا 43 باب، اس کی 2 آیت میں، ایزائیا چیپٹر 43 ورس نمبر 2 لکھا ہوا ہے، جب تو اس سیلاب میں سے گزرے گا تو میں تیرے ساتھ ہوں گا، اور جب تو ندیوں کو عبور کرے گا تو وہ تجھے نہ ڈبوئیں گی، جب تو آگ پر چلے گا تو تجھے آنچ نہ لگے گی، اور شعلہ تجھے نہ جلائے گا۔ آئیں عزیزو، ہم اپنے خدا کے سامنے حضور میں جھکے ہیں، ملک پاکستان کے لیے، ملک ہندوستان کے لیے، یروشلم کے لیے، یوکرائن کے لیے، روس کے لیے، تھائی لینڈ کے لیے، ملیشیا کے لیے، سری لنکا کے لیے، نیپال کے لیے، مالدیپ کے لیے، جہاں جہاں اس وقت کال اور وبا ہے، ان ملکوں کے لیے
ہم اپنے آپ کو خدا کے حضور میں پیش کریں۔